بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی اور بہت بری شکست ہوئی، اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے اتحادیوں کو بھی۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا جو ٹیسٹیمنی ہوئی امریکی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی میں، اور جو 6 گھنٹے پہ محیط جس طریقے سے وہ سوال جواب ہوئے، تو اس کے بعد میرا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اس شکست کے بعد بھی امریکہ سپر پاور رہے گا اور اس کا انجام کبھی بھی سوویت یونین جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قوم کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا مضبوط نظام ہو، جس قوم کے ہاں اس طرح سوال اٹھائے جاتے ہوں، اور جس قوم کے ہاں اس برملا طریقے سے اپنی غلطیوں کا اعتراف پوری دنیا کے سامنے کیا جاتا ہو، تو وہ پھر اتنی جلدی سپر طاقت کی پوزیشن سے ہٹ نہیں سکتا۔ میں خصوصی طور پر تمام پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان اور خصوصاً پارلیمنٹیرین ہیں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ تکلیف تو ہوگی ان کو، لیکن یہ تقریباً 6 گھنٹے پہ محیط جو مباحثہ ہے یا جو ٹیسٹیمنی ہے امریکی سیکرٹری ڈیفنس کی، امریکی جوائنٹ چیف کی اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی، تو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو سلیقہ ہے گفتگو کا، جو ان کی تیاری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پورے مباحثے کو موضوع بحث بنائیں گے، اور خصوصاً اس میں پھر پاکستان سے متعلق، طالبان سے متعلق اور اس ریجن سے متعلق جو امریکی اسٹیبلشمنٹ یا امریکی حکومت کے جو عزائم ہیں ان کو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور جناب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، سینٹ کے رکن ہیں۔ ذرا پہلے ایک جھلک دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں مثلا سب سے پہلے کہ ہم لوگ کتنے وقت کے پابند ہوتے ہیں یا گفتگو کرتے وقت کتنا زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے اس پورے مباحثے کے دوران کہ جس بھی سینیٹر کا 5 منٹ کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ اسی جگہ سٹاپ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی تیاری، ان کا انداز، سخت سے سخت سوال لیکن مہذب انداز میں، ذرا اس کی ایک جھلک ملاحظہ کریں۔ Mr. Secretary, I don't mean to interrupt you, but my time is elapsing. My time has expired. I yield back. Thank you. And I'm out of time. I apologize. I didn't realize my time was expired. So please don't tell me that we're not leaving Americans behind. You left them behind. Joe Biden left them behind. And frankly, it was a disgrace. Let me ask you this, though. Senator, thanks for your help in continuing to help get American citizens and Afghans who have helped us out of the country. But as you've seen, we've continued to facilitate. Well, actually, I didn't ask you a question, but since you seem to want to address the issue, so since you do, isn't it true that you left Americans behind on August the 31st? The American people deserve to know why the Afghan government and security forces collapsed in a matter of days, and how there was a failure to prepare for this scenario and ensure that our people were out of the country before it fell. Why would you propose a plan that didn't get all American citizens out? I just can't imagine ever in the history of this country our U.S. military would propose to leave a country without our citizens coming out first. I mean, have we ever done that before? بنیادی اہمیت کا جو ہمارے لیے حامل ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے کردار کا ذکر کن الفاظ میں ہوا ہے اور اس سے متعلق کیا سوال ہوئے ہیں، ذرا آپ ملاحظہ کیجئے۔ General Milley, did you want to add to that? I've had several conversations over the years and also recently with Pakistanis, and there's no question in my mind that the relationship between Pakistan and the Taliban is going to become increasingly complex. There's a whole series of issues there that have national security interests for the United States that are best handled in a different session. Pakistani intelligence services have maintained a close and continuing relationship with the Taliban. Do we expect that relationship to become more complicated now that the Taliban is in power? Are we concerned about Pakistan's nuclear weapons and the potential that terrorist groups might be able to get access to those weapons? I believe Pakistan's relationship with the Taliban is going to become significantly more complicated
as a result of the U.S. withdrawal from Afghanistan. And in fact, they're going to see pressure moving into Pakistan from Afghanistan in ways that they've been able to deflect before because of the pressure that we and our allies had them. So I think that's a significant problem that Pakistan is going to face. Well, I'd like to talk about their special weapons perhaps in the closed session. What you view as our shared interest with Pakistan today, and I'm particularly interested in how this relates with the Pakistani government's relationship with the Taliban, now that the Taliban are in power in Afghanistan. An in-depth conversation about Pakistan probably would be better suited in a closed hearing there. Do we have strike assets or basing agreements in nearby countries? At the level of this briefing, yes, we do. Afghanistan, however, is a landlocked country, so we cannot use our sea-based assets in the same way. Is it fair to say that it is more difficult to hit targets that are further away from where the strike asset is based? Senator, in general, that's a factor, but I would tell you because of our ability to refuel aircraft, to position, for example, during the withdrawal, we positioned a carry off the Makran coast of Pakistan, which shortened the range considerably. So there are ways to get to that finished solution. But Senator, if I could just add, it is not the finished part of the problem that is the most difficult part of the problem. It is the finding and fixing the target where we've run into great difficulties, particularly associated with Afghanistan, because of, as you noted, its landlocked location, its great range from our bases. And while we do have platforms that can fly in there, it eats up a lot of time and a lot of platforms to conduct that mission. Is it accurate that we're reliant on the continued use of Pakistani airspace for our over-the-horizon strategy? Senator, you are correct. The Afghan government is now led by terrorists with long ties to al-Qaeda, and we're at the mercy of Pakistan government to get into the Afghan airspace. Even if we can get there, we can't strike al-Qaeda in Afghanistan because we're worried about what the Taliban will do in to the Americans who are still there, and Americans are still there. جی جج صاحب، کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے اس سے کہ آگے جا کے طالبان کے ساتھ امریکی رویہ کیا ہوگا اور پاکستان سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ طالبان سے یہ اپنا معاملات ٹھیک نہیں کرنے لگے. طالبان کی گورنمنٹ کسی نہ کسی بہانے یہ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور اس کے کئی ریزنز ہیں، اور یہ کوشش کریں گے کہ انہی ملکوں کو جو پیریفری کنٹریز ہیں جو کہ ان کو اپنے لیے قائل کر کے رکھیں کہ یہ بھی ریکگنائز نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندر سے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. 20 سال وہاں پہ رہے ہیں، ان کی پراکسیز موجود ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. عام معافی دینے کی وجہ سے کوئی وہاں سے بھاگ نہیں گیا، اور جو چلے گئے ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. تو یہ ان کا دین ایمان کوئی نہیں. سو نیچرلی یہ کریں گے وہاں پہ کہ اس کو ڈیسٹیبلائز رکھیں تاکہ چائنا، رشیا، سی پیک یہ چیزیں فلرش نہ کر سکیں یہاں پہ. ٹھیک. مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو جنرل صاحب نے نقشہ پیش کیا خود، یا اس سے جو نتیجہ اخذ کیا، وہ تو پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ صورتحال ہے. یا خود امریکی جنرلز کے جو خیالات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی القاعدہ بھی ابھی اسی طرح ہے، طالبان بھی ٹرسٹڈ پارٹنرز نہیں ہیں. پھر یہ کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم جو سی ٹی آپریشن مستقبل میں بھی جاری رہے گا. لیکن ہمارے ملک میں ایک جشن کی سی کیفیت پھر کیوں ہے؟ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو جشن کی جو کیفیت ہے ہمارے ملک میں، جس کا برملا اظہار بہت سے لوگوں نے کیا، ایون ہمارے وزیر اعظم اس میں شامل رہے، سر فہرست رہے. اور جس دن کابل کا فال ہوا تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان نے غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ اتار پھینکی ہیں، شیکلز آف سلیوری وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو اور اس کا ان ساری اسٹیٹمنٹس کا، اور جس طرح جو یہاں پر جوش و خروش کے ساتھ ایک بڑا جشن کی کیفیت رہی، اس کا بین الاقوامی طور پر اچھا تاثر نہیں گیا. اس تمام کیفیت نے پاکستان کے خلاف ایک جو محاذ، ایک جو سوچ آلریڈی وہاں پر موجود تھی کہ جس میں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا افغانستان کے اندر جو بھی ہوا، اس کو تقویت ملی.
اور پھر جو سوالات بھی آپ نے دکھائے ان کے اندر کچھ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کچھ تشویشناک چیزیں بھی ہیں. ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا بھی ذکر ہوا اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو, ان کے جنرلز نے کہا کہ ہم مزید گفتگو اس کے اوپر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ, لیکن کلوز ڈور سیشن میں. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ کچھ اور گفتگو ہوئی. بلکہ یہ 3 جگہ پہ جنرل صاحب آپ بھی نوٹ کر لیں کہ جدھر ہمارے ایجنسی کے کردار کا اور چین کا ذکر آتا ہے تو مختصر جواب دینے کے بجائے وہ ان کو کہتے ہیں کہ کلوز ڈور سیشن میں ہم یہ بات کریں گے. تو کلوز ڈور سیشن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو سوالات کیے گئے ان کے اوپر ان کو تشویش موجود ہے اور شاید کچھ ایسی انفارمیشن بھی ان کے پاس موجود ہے جو پبلکلی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک کنسرن ہونی چاہیے. ہم یہ بات بھی غالباً نظر انداز کر بیٹھے کہ ہم جس قوت کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کی افغانستان میں حکومت آنے پر, زبردستی حکومت حاصل کرنے پر, بندوق کے زور پر حاصل کرنے پر ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کی ہمارے جو اپنے مفادات ہیں, سب سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کہ جس نے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کا خون بہایا, کہ ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے. لیکن جنرل صاحب اس میں آخر میں ایک لحاظ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو پہلے کہتے تھے نا کہ وہ مجھ سے اڈے مانگے اور میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. بعد میں ہمیں ذمہ داروں کی طرف سے کہا گیا کہ جی نہ اڈے مانگے تھے انہوں نے, نہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. یہ بات اس حد تک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نا؟ جی وہ کوشچن تھا, ایک انٹرویو کرنے والے نے کوشچن کیا کہ جی وہ اگر آپ سے اڈے مانگیں تو آپ دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات کی, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جاری رہے گا. بالکل. جو سینیٹر اس سے پوچھتی ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے, تو انہوں نے کہا نہیں, لیکن اسے کہتے ہیں کہ کیا پاکستانی ایئر سپیس کو ہم استعمال کریں گے, تو وہ یس میں جواب دیتا ہے. تو کیا اس کے بعد بھی ہمارے ایئر سپیس کو وہ افغانستان میں کارروائی کے لیے استعمال کریں گے؟ اور اگر وہ کریں گے اور ہم ایئر سپیس دیں گے تو طالبان ہمارے کیسے دوست رہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک کنسرن ہے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر پہلے سے ہی پالیسی وضع کر لینی چاہیے. میری اپنی سوچ ہے کہ ایئر سپیس نہیں دینی چاہیے. دیکھیں بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے, امریکنز کو بیماری ہے ڈو مور کی. آپ ایک چیز ان کو کر کے دے دیں, وہ اس پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی, وہ اس کے بعد آپ کو ایک اور پکڑا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلالہ پہ اٹیک ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنی جس نے کہ یونینیمسلی ایک 11 نکات کی پالیسی بنائی. میرا خیال ہے ہمارے رضا صاحب اس کے رضا ربانی صاحب وہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین تھے, قومی سلامتی کمیٹی تھی. اس میں طے ہوا کہ جناب ان کی سپلائی لائن بند کر دیں. آپ نے بند کر دی, نارتھ سے آتے رہے, بڑا مشکل ہوا. لیکن جنرل صاحب اس وقت امریکہ ہمارا محتاج تھا, اس کی ادھر فوج تھی, اب تو اس کی فوج اس کی ادھر نہیں ہے, تو اب تو محتاج ہی نہیں رہی. بات یہ ہے کہ یہ بھی محتاجی ہے ایئر سپیس یوز کرنا ان کا ہمیشہ. دیکھیں ابھی یہاں پہ لیکن ہم جو آئی ایم ایف میں اپنی معیشت کو لے گئے ہیں, FATF کا جو ہے وہ مسئلے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ پرابلمز ہیں, لیکن وہ اس کے بغیر بھی رہیں گے. آپ ایئر سپیس دے دیں, آپ کی یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی. امریکہ آپ کو جس شکنجے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں سے نکالنا نہیں ہے. FATF میں جو آپ کے ساتھ ابھی کیا ہے اینڈ پہ کہ آپ 99.9% پورا کر بیٹھے ہیں, آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا, تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ ان کا کوئی کہنا مان لیں گے تو اس کے بعد FATF سے جان چھوٹ جائے گی. نہیں, یہ تو آپ کے اوپر پریشر رکھنا انہوں نے. جی مصطفیٰ, بس ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے امریکن ڈیمانڈز کے جواب میں؟ دیکھیے امریکن ڈیمانڈز کے جواب میں ہمارا رسپانس باہر طور اس بات کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پارلیمان میں ڈسکس ہونی چاہیے, پارلیمان کو ایک راستہ دکھانا چاہیے. لیکن یہ معاملات پارلیمان میں آتے کب ہیں؟ ابھی آنے چاہیے. ایک آپ کے دور میں آئے تھے, بالکل آئے تھے اور آنے بھی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں آتے کیوں نہیں ہیں؟ آتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فورن پالیسی فورن آفس کے پاس تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پارلیمنٹیرین ڈائریکشن پارلیمان کے پاس تو نہیں ہے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کیا ہمارے پارلیمنٹیرین کیا اس طرح کی بحث کر سکتے ہیں, اس طرح کی تیاری کر سکتے ہیں, اتنے نالجبل ہو سکتے ہیں؟ ادھر تو بالکل کیوں نہیں. آپ اگر ہماری کمیٹی میٹنگز آ کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے کبھی شاید وٹنس کی ہوں, بہت سی ہماری کمیٹی میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اچھی راہ نکالی جاتی ہے اور اچھے سوالات کیے جاتے ہیں. اس طرح یہ تو بڑا کامن ہے, اس طرح کے سوالات آپ کبھی آ کر دیکھیں ایسے ہوتے ہیں.
اور یہ بھی کیا گیا کہ کئی دفعہ جنرلز کو بھی وہاں پر بلایا گیا اور ان سے بھی سوالات کیے گئے. تو گزارش یہ کہ ہم آئیڈیل رول پلے نہیں کر پا رہے, اس کی وجوہات کا بھی آپ کو علم ہے. ہم نے دنیا کے ساتھ کبھی بھی انگیجمنٹ کو ہم نے اس طریقے سے سویلینز کو تو اس کے اندر ہم نے پریفرنس کبھی دی ہی نہیں. ہماری جو انگیجمنٹ تھی ریجن کے اندر اور ریجن سے باہر وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے بطور ہے. ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو شیڈ کرنا ہوگا. ہمیں ایک پروگریسو پاکستان جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن تھا ہمیں اس کے اوپر چلنا ہوگا. اور یہ طالبان, یہ ریلیجس فورسز, یہ ساری جو ہیں ان کی جو اونرشپ ہے وہ ختم کرنی ہوگی. اچھا, لیکن ان سب پہ بات کرتے ہیں لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. جی صاحب, کمال کی گفتگو ہے جنرل ملیک کی, ریکارڈ پہ ہے. وہ تجویز دے چکے تھے, میکنزی تجویز دے چکے تھے, جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا وہی درست ثابت ہوا. جو بائیڈن اور اس نے پریڈکٹ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. لیکن یہاں بار بار ان کو لتاڑا جاتا ہے, ان کی فوج قربان بھی ہوئی, یہاں پہ ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے, لیکن وہ اپنے سپریم کمانڈر جو سیویلین ہے اس کے خلاف نہیں ان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ بھی کانٹرڈکٹ نہیں کیا, ایک دفعہ بھی اپنے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اس بات کو بالکل ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی کو ہم کہتے ہیں آپ کی مورل کریج, کہ آپ نے غلط کیا آپ اون کر لیں. اگر آپ نے غلط نہیں کیا تب بھی آپ اپنے سپیریئر پہ الزام نہ ڈالیں صرف اس لیے کہ آپ کی کھال بچ جائے. میں اکاؤنٹیبلٹی پہ ایگری نہیں کر رہا, لیکن ان چیزوں پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو جن میں مورالٹی انوالوڈ ہے وہاں وہ مضبوط ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ان کی پوری نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کرپشن کرتی رہی, کھاتے پیتے رہے, انہوں نے بالکل نہیں ان کو پوچھا. آج رو رہے ہیں, آج کہتے ہیں کہ جی وہ کرپٹ تھے, اگر ٹھیک ہوتے تو. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح. کوئی ان سے کسی نے حساب لیا ہے کہ یہ جو 2.33 ٹریلین آپ خرچ کر گئے ہیں وہاں پہ, اس کا ذرا دکھائیں نا کہ کدھر گیا وہ کوئی نہیں پوچھے گا. سو اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو ادھر سوال جواب کر کے, یہ ایک ڈیموکریسی کا فیس ہے جو بڑا اچھا ہے, بڑا صاف ستھرا ہے. پبلک کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں بندے سے اس سے پوچھا گیا. وہ ان کے اصول, ان کی اخلاقی معاملات وہ بہتر ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو زوال اتنی جلدی نہیں آئے گا. مصطفیٰ, پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا صافی بھائی کہ یہاں پر آزاد عدلیہ موجود نہیں ہے. آپ اور میں اور جنرل صاحب اور پورا پاکستان, جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ جو رول آف لا ہے وہ آپ یورپ میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں, وہ رول آف لا وہاں پر چیلنج نہیں ہو سکتا. ہماری جو عدلیہ ہے اگر وہ ایک نیوٹرل آربٹر کے طور کے اوپر کام کرتی رہتی, اس کی ساکھ ایسی ہوتی, اس نے مارشل لاز کو, اللیجٹمیٹ رولرز کو, ڈکٹیٹرز کو اگر اس نے سائن آف نہ کیا ہوتا, اگر ہمارے جو آج کل ہماری جو جوڈیشری کا حال ہے کہ جس میں ملک کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کے اوپر ان کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھنا چاہیے, اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنی چاہیے, بنانی چاہیے, جو روز بروز ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. تو ہم بھی شاید آپس میں یہ گفتگو جو ہے اسی انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر عدلیہ کو استعمال کیا گیا ہے ہمیشہ, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو استعمال کیا گیا ہے ہمیشہ. آپ فاطمہ جناح کے وقت سے دیکھ لیں, جنرل ایوب تھے, فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن, ان کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑی ہوئی, غدار ہو گئیں. پھر اس کے بعد ایبڈو آ گیا, اس سے پہلے ایبڈو آ چکا تھا غالباً. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. بلا شبہ ہم اگر صرف سارے مل کے یہ کوشش کریں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ پریشر سے آزاد ہو جائے, اپنی ویڈیوز سے آزاد ہو جائے, تو شاید ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ جو میں پارشلی ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے ایک چیز جس میں ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, ہمارے پاس سیلف لیس لیڈرشپ نہیں ہے. جن کی جائیدادیں باہر ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ کیا جدھر آپ کے ساری آپ نے زندگی کی کمائی جا کے جہاں رکھی بھی, اچھی یا بری, حلال یا حرام, آپ کیا اس گورنمنٹ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو آپ کا کچا چٹا ہے, ان کو تو سارا پتہ ہے کہ آپ کیا پیسہ کیسے لے کے آئے ہیں. نہیں, عمران خان بھی سیلف لیس نہیں ہے کیا؟ نہیں, سیلف لیس دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر لیڈر کا اپنا ایک اور مسئلہ ہے. سیلف لیس ہو یا نہ ہو مجھے اس کا بہت آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ایک چیز مجھے اندازہ ہے کہ نیت شاید اس کی اچھی ہے, لیکن وی این بھی تو ہو.
اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کا نالج ہو، ویژن ہو، آپ کو پولیٹیکل گیم. مثال کے طور پہ میں ایک چیز پہ بڑا کرٹیکل ہوں اس کی، وہ یہ کہ اگر آپ نے ملک کا کار سرکار اپنا چلانا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. کیسے چلتے رہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کی عدالتوں کا مسئلہ ہے، آپ کے نیب کا مسئلہ ہوگا. لیکن جو پارلیمنٹ کا آپ نے کام چلانا ہے، وہ جب تک آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی اپوزیشن کے ساتھ، آپ کیسے چلائیں گے؟ اپوزیشن کو آپ کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ وہ الیکٹڈ لوگ آپ کے سسٹم کا حصہ ہیں. مصطفیٰ، یہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس پورے ڈیبیٹ میں کہ دیکھیں وہ اس موضوع سے متعلق، اپنے ملک کے انٹرسٹ سے متعلق سارے سینیٹر کنفائن ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے کہلان کہ یہ ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے کہ یہ سارا بلنڈر تو تمہارے ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ کہتا ہے، اس کے ریپبلکن کہتا ہے یہ سارا تو تمہارے بائیڈن نے کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ سیاستدان خود ایک دوسرے کو لتاڑ کے، ایک دوسرے کو چور کہہ کے یہ موقع نہیں دیتے کہ جی ان کی سپریمیسی کو نہ مانا جائے. دیکھیے اس کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہر جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں. آپ امریکن الیکشن دیکھ لیں، امریکن الیکشن کیسے ہوا، ٹرمپ کی تقریریں دیکھ لیں، اس نے کس طریقے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، اور ابھی بھی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی بڑی شدید ٹسل بھی چل رہی ہے. وہ الزامات بھی لگاتے جا رہے ہیں. لیکن غداری کا الزام ایک دوسرے پہ نہیں لگا رہے، اس لیے نہیں لگا رہے کہ ہمارے ہاں تو غداری اور کفر یہ دو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ الزام ہوتے ہیں کہ آپ نے جس شخص سے آپ اسے دلیل میں ہار رہے ہوں، اس کے خلاف آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی سکور سیٹل کرنا ہو، اور اس حد تک وشس آپ ہو جائیں کہ آپ چاہیں کہ وہ ملیا میٹ ہو جائے، اس کو یہ دو الزام لگا دیں، غداری اور کفر. جنرل صاحب نے بالکل درست کہا کہ جن کی باہر جائیدادیں ہوں گی وہ کیسے اس ملک کے اس کو ناراض نہیں کر سکتے. پھر نہایت معذرت کے ساتھ ہمارے جو سی پیک کے جو سربراہ تھے جو گزرے بڑا عرصہ رہے، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، پھر کم از کم قوم کو یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا کہ ان کے امریکہ کے اندر جتنے اثاثے ہیں، تو کیا امریکہ اور سی پیک یہ دو آپس میں مخالفت نہیں ہے؟ لیکن جنرل صاحب سب سے بڑا اثاثہ تو اولاد ہے، تو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے تو بچے دونوں ادھر ہیں، میں آپ کو بتاؤں برطانیہ میں ہے، تو پھر تو سب سے زیادہ شک ان پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی شاید افیلیشن ان سے اس طرح کی نہ ہو، کیونکہ بچے پلے کہیں اور ہیں، کسی اور کے پاس، اس کے اپنی ماں کے پاس پلے. لیکن بار صورت یہ چیز دیکھنے والی ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن باقی تو سب کے سامنے، باقی تو اپنی اولادوں کو پروموٹ کر ہی رہے ہیں. لیکن سی پیک کو تو سب سے زیادہ نقصان اس دور میں پہنچا، چین کے ٹرسٹ کو سب سے زیادہ اس دور بریچ کیا گیا، اور امریکی ایجنڈے کے لیے سب سے زیادہ اس دور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں غالباً چائنا آن بورڈ ہے، کیونکہ پاکستان اپنی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کو بہت دفعہ آفر کر چکا ہے کہ آپ ہی انویسٹ کریں، یہ سی پیک صرف چائنا کا نہیں ہے، ہمارا سی پیک ہے، آپ انویسٹ کریں. اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم کو چائنا کو راہداری دے رہے ہیں تو یہ کوئی ملٹری روٹ نہیں ہے، یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، آپ بھی حصہ لیں اس میں. اچھا، پاکستان اس چیز کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے صرف چائنا کو راستہ دے دیا. آپ بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں، تو ایک بریک، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ، وے فارورڈ کیا ہے؟ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تو کیا کرتی؟ دیکھیے، وے فارورڈ تو اس میں کوئی عقل کل نہیں ہے. پارلیمان کو ایک ڈائریکشن دینی چاہیے، سب اس کے اندر اپنی انپٹ دیں. ہم لوگوں کے خیالات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں یہ موقع ضرور فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار پارلیمان کے اندر کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس میں اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، اور پھر سب مل کر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی تیار کریں. ابھی ایک عجیب سی گفتگو ایک اور بھی چل رہی ہے کہ جی کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو مذاکرات کی دعوت، اس کو عام معافی کا اعلان. اب بلاول بھٹو صاحب تو بڑا کلیئرلی اس کے اوپر اپنا سٹانس دے چکے ہیں. اب ان کا سٹانس یہ کہ یہ تو اس طرح کی گفتگو انسلٹ ہے ان ہزاروں لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس جنگ کے اندر ٹی ٹی پی نے شہید کیے ہیں. نہیں، لیکن یہ تو افغانستان میں بھی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر حکومت کی یہ پوزیشن ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ اگر کہنے کی اجازت دیں. ریاست پاکستان کے سپریم کمانڈر علامتی سربراہ
صدر پاکستان انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی, وزیر اعظم نے بھی یہ انٹرویو, کسی سے آپ نے پوچھا کو آپ نے پارلیمان میں بحث کی, لوگوں کے تحفظات ہیں اس پر؟ نہیں, یہ وجہ ایک ہے کہ ہمارے جو معیارات افغانستان کے لیے وہ ادھر کیوں نہیں ہے. آپ کی حکومت میں بھی یہ پالیسی تھی اس وقت, آج بھی یہ تھی اسٹیٹ کی کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کیے جائے, پولیٹیکل حل نکالا جائے. تو کیا افغان طالبان نے ان کے پولیس والے نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے ان کے فوج والے نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے عام افغانی نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے جرنلسٹ اور علماء نہیں مارے تھے؟ تو اگر ادھر ہم ریکنسیلیشن کا کہہ رہے ہیں اور معافی کا کہہ رہے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ نہیں, ہم نے تو پاکستان لیکن یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ طالبان کے ہاتھ میں حکومت پکڑا دیں وہاں پر اور اس کے اوپر جشن بھی منائیں. ہم نے یہ تو کہتے رہے نا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں, مذاکرات تو الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلنا ہے, لیکن اس مذاکراتی پروسیس کے اوپر بھی ہم نے اپنی ریزرویشن شو کی. یہ حکومت بھی طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے نا. بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات ان سے کرنے تو اس میں آپ افغان حکومت کو بھی شامل کیجئے, افغان حکومت بھی شامل نہیں کیجئے. دونوں کیس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ دونوں مختلف کیسز ہیں. جو طالبان افغانستان کے تھے وہ وہاں حکمران تھے, باہر سے گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں تھے. جنرل صاحب ڈنڈے کے زور پہ آئے تھے, دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی. یو این میں ربانی حکومت کا نمائندہ بیٹھا تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اس وقت اور کوئی حکومت تھی نہیں, یہی بنی. حملہ کیا آ کے امریکہ نے. جو لوگ اس وقت طالبان کے خلاف لڑے وہ باہر کی قوت کے اعلی کار بنے, وہ غدار تھے وطن کے. نہیں تو اس حملے میں تو حکومت پاکستان بھی ٹل ٹوڈے ہاں جی امریکہ کے ساتھ ہے. نہیں, ہم ساتھ ہیں, لیکن آپ بات سنیے, افغانستان کے معاملے میں اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے تحت ہے. بالکل ہم فرنٹ لائن اتحادی ہیں. ہم تھے, ہمارا اس سے تو ہم اگر امریکہ پہ لعنت بھیج کے اپنے اوپر تو نہیں بھیج رہے. نہیں, افغانستان کے معاملے میں تو ہم ساتھ تھے, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو کھڑی ہوئی یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف. ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جو پوری قوم نے اپروو کر کے بنایا. مشرف کی حکومت پہ کھڑی ہوئی تھی. مشرف کے کھڑی ہوئی یا بعد میں کھڑے رہے, لڑتے رہے, آج دن تک لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں نا. ابھی تیسری گورنمنٹ ہے جو الیکٹڈ ہے. اور اشرف غنی کی حکومت بھی الیکٹڈ تھی. نہیں, پھر وہ آپ دیکھ لیجیے نا کہ ایک امریکہ موجود ہے وہاں پہ, قابض ہے, وہ اپنے موجودگی میں گورنمنٹ بنا رہا ہے. ایک یہاں پہ آزاد ہے کہ یہاں پہ باہر کی کوئی قوت نہیں. یہ تو جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ دونوں کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے. یہ بڑا مختلف چیز ہے. اچھا, تو آپ جنرل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں یا عام معافی کی بات عارف علوی نے کی تھی, تو یہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے دونوں کے مثمرات ہیں. نہ کریں بات تب بھی کچھ مسائل ہیں, اور کریں تو بہت بڑے مسائل ہیں. یہ ان کو جانا چاہیے پارلیمنٹ میں. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں پارلیمنٹ کو کیوں نہیں یہ فعال کرتے. میں بڑا حیران ہوں کہ ہم الیکٹ کر کے لوگوں کو وہاں بھیجیں, کس لیے کہ وہ جا کے وہاں پہ صرف یہ نعرے بازی اور شور شرابہ کر کے آ جائیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو فعال کرے, یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, باقیوں کی اس کے بعد ہے. اور میں تبھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھتے, تاکہ قومی معاملات جو ہیں اس پہ بات ہو سکتی. صرف یہی نہیں ہے, اکانومی کا مسئلہ, کوئی اکیلی پارٹی اس ملک کی اکانومی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی, جہاں پہ آپ کی جو اپنی جی ڈی پی ہے اس سے زیادہ آپ کے قرضے ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اپوزیشن چور ہے. میں جب بھی ان سے بیٹھتا ہوں اپنی کیسز کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, چور ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جب لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیج دیا تو وہی ہے نا. اب بات تو ان سے کرنی ہے نا, آپ نے کام تو اسی سے چلانا ہے. آپ مقدمات کو چھوڑیں, وہ آپ کے چلتے ہیں, چلتے رہیں, ان کا آپ کی ذات سے تعلق نہیں. اگر آپ پارٹی بن جائیں گے تو وہ اور بھی تکلیف دہ چیز ہوگی. ہونا یہ چاہیے کہ مقدمہ نیب انڈیپینڈنٹ اگر وہ بناتا رہے, چلتا ہے مقدمہ, چلتا رہے. پارلیمنٹ فعال ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں سب کو لے کے چلنا چاہیے, ساتھ لانا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ آج ہم کسی بھی قومی موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو بل آیا ہے سینٹ میں, جو امریکیوں نے یہ کیا ہے, جس کا پیرا 202 ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر جب تک آپ کی ایک یونیفائڈ رسپانس نہیں جائے گی پارلیمنٹ کی طرف سے, اکیلے تو یہ گورنمنٹ کو وہ لٹا لیں گے. اگر آپ کی آواز کی کوئی تھوڑی بہت بار وقت ہوگی تو وہ ہوگی جو پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن پاس ہو کے نکلے گی. وہ ڈیموکریٹک سولوشن ہے. اگر یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرے گی, اس کے بعد وہ آپ کے اوپر پریشر آئے گا, ڈو مور کی کہانی شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو یہ یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا ہی نہیں, کسی بھی گورنمنٹ نے. ان کے وقت میں نسبتاً بہتر تھا. نواز شریف کے وقت میں ایک دفعہ یوز ہوئی جب آپ نے یمن کے معاملے میں کھڑا کیا, آپ نے پارلیمنٹ سے ریزولوشن کرائی, کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا.
آج کھڑے ہو جائیں امریکہ کے معاملے میں بھی، لیکن یہ پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کرتے. تو ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھو جی سمجھائے، ہم دیکھو نا بول رہے ہیں، اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ سمجھے. میں نے تو ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ مجھے اس گورنمنٹ سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، آپ نے ملک کا کام چلانا ہے. اچھا، اپنے ملک کا کام تو چلانا ہے، لیکن مصطفیٰ ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اگر مذاکرات نہیں، معافی نہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کو ایک اور نقطہ نظر سے بھی دیکھیں نا صافی بھائی، کہ جو آپ مجھے کوئی اسٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں جو طالبان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کو کنڈیم کیا ہو، جو یہ ریسنٹ انہوں نے پاکستان کے اندر حملے کیے اور حملوں میں ہمارے لوگ شہید کیے، کوئی ایک سٹیٹمنٹ کی طرف میری توجہ دلا سکتے ہیں؟ میری نظر سے گزری نہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا، میرا تو 20 سال سے یہ موقف ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں. دیکھیں اب گزارش یہ ہے کہ پہلی چیز کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا، ایک تو پارلیمان کا فورم حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تمام موضوعات وہ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ جو اگر میرا کوئی پیارا دہشت گردی میں مارا گیا ہوتا، میں کیسے اجازت دیتا حکومت کو کہ وہ میرے سے بغیر پوچھے، میرا حق ہے کہ میں معاف کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، میرے سے پوچھے بغیر کیسے معاف کر سکتی ہے؟ تو یہ جو بلوچ ملیٹنٹ کے لیے تو یہی اس کے آپ دیکھیں اس کے یہی پہلو ہے. اگر ایک تضاد آتا ہے نا، بلوچستان کے ملیٹنٹ نے بھی کسی کے پیارے کو مارا ہے، جی ہاں، اس نے بھی فوجی کو مارا ہے، لیکن ادھر جب حکومت بات کرتی ہے تو پھر تو آپ لوگ یہ ریئیکشن نہیں دکھاتے. نہیں، کیوں نہیں دکھاتے؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں ادھر بھی نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر انسنٹ آدمی کا خون ہے، انسنٹ شہری کا خون ہے، اس کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریاست کو نیچے لگا لیا. ریاست جو ہے، ریاست نے یہ جو سی آر پی سی بنایا ہوا ہے، یہ جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، اس سارے نظام کو انہوں نے نیچے لگا لیا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یا مفاہمت. جس نے دہشت گردی کی، جس کے ہاتھ کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ معصوم لوگوں کو قتل کیا. اب کیا ہم وہاں پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے ٹیچروں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے اساتذہ کو قتل کیا ہے، جنہوں نے مزدوروں کو قتل کیا ہے، اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، ہم انہیں ایک دن بیٹھ کے ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا؟ آپ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی ریلیشن شپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو سالوں سے ان کو ایک سمجھ رہے ہیں. ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی، ایک افغانستان میں، لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف بالکل کچھ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو نہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت پہ افغان طالبان جو تھے ہمارے وزیرستان سے آپریٹ کرتے تھے، اور اس وقت ٹی ٹی پی نے ان کو یہاں پہ اپنا مہمان رکھا ہوا تھا. جب افغان طالبان ادھر چلے گئے ضرب عضب کے بعد، تو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو مہمان رکھ لیا. ٹی ٹی پی پھر رتھے چڑھ گئی انڈیا کے اور این ڈی ایس وغیرہ کے، لیکن افغان طالبان نے ان کو کبھی نہ کنڈیم کیا، نہ ان کو کچھ نقصان پہنچایا. اے پی ایس کے واقعے تک پہ بھی انہوں نے ان کو کنڈیم نہیں کیا تھا. لہٰذا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ. اور پاکستان کے اوپر غالباً آج پرابلم یہی ہے کہ افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل گارنٹی دی ہے کہ وہ یہاں سے کسی کو ٹیررزم نہیں ہونے دیں گے، وہ پاکستان کو یہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیررزم تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے، آپ ان سے مذاکرات کر کے ان کو لے جائیں. اب اس کو پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، کیونکہ مذاکرات اگر یہ کر کے، مثال کے طور پہ جیسا حکومت کہہ رہی ہے، یہ ان کو معافی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے آئین کو مانتے ہیں، ہم ہتھیار پھینکتے ہیں، معافی دے دیں. لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل دوبارہ وہ کام نہیں یہ شروع کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کے بیرونی لنکس موجود ہیں، پیسہ لیتے رہے ہیں، وہ ان کو دوبارہ بھی حکام کر سکتے ہیں. نہیں تو اگر پاکستان سے لڑنے والے، پاکستانی بچوں کو شہید کرنے والے، پاکستانی فوجیوں کو شہید کرنے والے آپ لوگوں کے بقول وہ افغان طالبان نے نہ ان کو کنڈیم کیا ہے نہ اس کا، تو پھر ہماری افغان طالبان سے سمپتی کیوں ہے؟ سمپتی نہیں ہے. میں ایک چیز بتاؤں، ہمارا کیا ہے، جو میں یعنی اگر میں خوش ہوا کہ وہاں پہ طالبان، میرے پرائم منسٹر نے ان کی تعریف کی، کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دی. وہ تو دیکھیں جی، وہ ایک باہر کی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ یا جو بھی ناردرن الائنس جو پروڈومیننٹ ہے جس میں، وہ پاکستان میں ٹیررزم کروا رہی ہے. اس نے تو 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا تھا جو اب رہا ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے گارنٹی دی ہے ٹیررزم نہیں ہم کرنے دیں گے، تو مجھے اس کی ضرورت تھی، میں اس کی وجہ سے خوش ہوں. اگر واقعی میرے ملک میں ٹیررزم ختم ہو جاتا ہے ان حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے. اب آپ بطور جنرل امجد شعیب صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ
کس طرح ڈیل ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ تو پتہ نہیں بحث دیکھیں جی، کب کرے میرا گی۔ اپنا اندازہ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں بحث ہو، میں ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ اپنی کنڈیشنز دیں تو اس میں یہ 2 کنڈیشنز ہونی ضرور چاہیے کہ جو لوگ بڑے ہینس قسم کے کرائمز میں ملوث تھے ان کے لیے معافی نہیں ہے، ٹھیک، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور قانون کے سامنے جائیں۔ ناظرین، جس طرح ابتدا میں نے عرض کیا کہ مکالمہ، غلطی کا اعتراف، قوم کے ساتھ قوم کے معاملات شیئر کرنا، یہ زندہ قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہمیں اس کلچر کو رواج دینا چاہیے، اور یقیناً یہ مکالمہ قوموں کی ناکامی کا نہیں بلکہ ان کی مضبوطی کا سہارا بنتا ہے۔ مسئلہ افغانستان کا ہو، مسئلہ ہندوستان کا ہو، مسئلہ TTP کا ہو، مسئلہ معیشت کا ہو، اس پہ بحث اس طرح ہونی چاہیے جس طرح امریکہ کی سینٹ کی اس کمیٹی میں ہم نے دیکھا۔ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔